मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सय्यदुल खलाइक़ वल बशर अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन इकराम, अज़ीमुल मर्तबत ख़ाजगान चिश्त अहले बहिश्त के अहवाल और उनके वाक़ियात व करामात के हवाले से मशहूर व मारूफ़ मुस्तनद किताब सियरुल अख़ताब, जिसे तज़किरा ख़ाजगान चिश्त भी लोग कहते हैं, शेखुल हदिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम अल्लाह दिया चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह था, उन्होंने इसको तसनीफ़ फरमाया और इसी मोतबर और मुस्तनद किताब से ख़ाजगान चिश्त अहले बहिश्त के पीरान उज़्ज़ाम के अहवाल आप हज़रात के गोश गुज़ार करने की सआदत हासिल की जा रही है। आज पीरान चिश्त के अज़ीमुल मर्तबत बुज़ुर्ग हज़रत सुल्तान इब्राहीम अधम बलखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अहवाल और आपके हालात के सिलसिले में चंद चीज़ें बयान करेंगे। सबसे पहले ये कि शुजराए नसब आपका शेखुल हदिया फरमाते हैं, हज़रत गौसुल आज़म सुल्तान इब्राहीम अधम रहमतुल्लाह अलैह की कुनियत अबू इसहाक़ है। अब ये उमूमी तौर पर जो औलिया अल्लाह के अलक़ाब हैं, इसमें बहुत सारे हज़रत शिद्दत व गुलू करते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपके नाम नामी इसमें गिरामी के साथ गौसुल आज़म है। उमूमी तौर पर यह लफ्ज़ गौसुल आज़म हज़रत मीरा मुहियुद्दीन शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इसमें मुबारक का हिस्सा और जुज़ है, और आलम में आप ही उस लक़ब से मशहूर व मारूफ़ है। माना के लिहाज से या वो चीज़ें हैं फ़रियाद रस के हवाले से, दाद रस के हवाले से, या सालिकीन राह हक़ की इमदाद करने के हवाले से, यहाँ पर शेख अल्लादिया चिश्ती ने आपके नाम नामी इसमें गिरामी के साथ लफ्ज़ गौसुल आज़म का इस्तेमाल किया है। लेकिन उमूमी तौर पर जहाँ सिर्फ लफ्ज़ गौसुल आज़म इस्तेमाल होगा, वहाँ पर हज़रत शेख की ज़ात मुराद होगी, यानी पीरान पीर अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। इसी तरह बाज़ दूसरे अलक़ाब भी हैं। हमारे दक्कन में हज़रत सैयद शाह रहमतुल्लाह बरूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को नायब रसूल कहा जाता है। अगर देखा जाए तो जितने औलिया अल्लाह हैं सब नायब रसूल हैं, हुज़ूर के सभी नायब हैं, लेकिन चूँकि लफ्ज़ नायब रसूल उनकी ज़ात ख़ुदसी सिफ़ात के साथ इस तरह मुंसलिक हुआ कि वो उनकी पहचान बन गया। अब जहाँ हम सिर्फ नायब रसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ सैयद शाह रहमतुल्लाह बरूमी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात मुबारका का तसव्वुर हमारे जहनों में आता है। अब ख़ुतबुल अख़्ताब का लक़ब है, कई बुज़ुर्गान दीन इस मक़ाम व मर्तबे पर फाइज़ हैं, लेकिन उमूमी तौर पर ख्वाजा ख़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अगर किसी के नाम के साथ ये लफ्ज़ है तो यकीनन वो उस मनसब पर है, उस मुक़ाम पर है। लेकिन जहाँ मुतलक़ ख़ुतबुल अख़्ताब का लक़ब जो है कहा जाएगा या पुकारा जाएगा, उमूमी तौर पर वहाँ हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात मुबारक ही जो है मुराद होगी। तो अब यहाँ पर आपके अलक़ाबात के साथ लफ्ज़ गौसुल आज़म हैं, तो ये इसी हद तक है, इस किताब में इन्होंने लिखा है उसको, लिहाजा उस नाम का ये हिस्सा है। लेकिन उमूमी तौर पर लफ्ज़ गौसियत माब ये ख़ासा है सरकार पीरान पीर गौस आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। हज़रत इब्राहीम अधम बलखी की कुनियत अबू इसहाक़, सूफिया ने आपको सुल्तान दीन व दुनिया
عارف ربانی سراجل کاملین اور برہان الواصلین کے القاب سے مخاطب کیا۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: ابراہیم بن ادہم بن سلیمان بن منصور بن ناصر بن عبداللہ بن امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب اس نسب نامے سے یہ بات واضح ہے کہ آپ خلیفہ راشد، خلیفہ دوم، جانشین پیغمبر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں اور ان کی اولاد امجاد سے ہیں۔ آپ کو خرقہ فخر و ارادت خواجہ خواجگاہ خواجہ فضیل ابن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا ہوا تھا۔ آپ 4-4 5-5 روز پر جنگل کے پھل اور ساگ پات سے افطار فرمایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی بے نمک ترکاری پکا کر بھی کھا لیتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے اس کو زبان بلکہ تمام حواس خمسہ کی لذتوں اور خوشی و شادمانی کو ترک اور غمخواری کو اختیار کرنا ہوگا۔ اب یہاں پہ فرما رہے ہیں آپ کہ قرب خدا، اللہ کی نزدیکی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو فرمایا صرف زبان کی لذت ہی نہیں کہ اچھا کھانا پینے سے رک جائے، خواہشات نفس سے رک جائے، بلکہ حواس خمسہ، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، یہ تمام چیزوں کو ہم ان کی خواہشات سے روکیں ان کو اور حفاظت کریں، اور جو ہے اس کو جو ہے اختیار کریں کہ خوشی اور شادمانی کو ترک ہو اور غمخواری کو اختیار کریں۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ انسان جب خواہشات نفسانی سے رک جاتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب اور مقرب ہوتا ہے۔ جس روز آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا آپ بہت خوش ہوتے اور شکرانے کی نماز ادا کرتے۔ اب عوام کا درجہ تو یہ ہے کہ وہ کھانا ملتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، کھاتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن خاصان خدا کو بھوک میں وہ لذت، وہ راحت اور وہ سکون ملتا ہے کہ اگر وہ کھانا نہ بھی کھائیں تب بھی الحمدللہ کہتے ہیں۔ تو یہ اولیاء اللہ کا معاملہ ہے اور یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ سلطان المشائخ خواجہ خواجگاہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں آپ دیکھتے ہیں، محبوب الہی فرماتے ہیں کہ بچپن میں والدہ کے ساتھ رہتا، بعض دفعہ ایک دن کھانا ملتا، ایک دن نہ ملتا۔ جس دن کھانا نہ ملتا تو والدہ فرماتی کہ امروز مہمان خدا آئے، ہم آج کے دن اللہ کے مہمان ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے خوشی ہوتی، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا مسلسل 8-10 دن تک کھانا ملتا، ہمیں کبھی فاقہ نہ ہوتا 8-10 دن کے اندر، تو میں اپنی والدہ سے کہتا کہ ماما، اے میری امی جان، ہم کب خدا کے مہمان بنیں گے، ہم خدا کے کب مہمان بنیں گے۔ تو یہ اکابر اولیاء اللہ کا جو ہے طریقہ کار رہا کہ صوفیاء کا جیسے قول ہے، بھوک اللہ کا کھانا ہے، اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ کی صفات اس طرح نہیں ہے کہ وہ کھائے پیے، بلکہ وہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اب جب بندے کے اندر مماثلت ہوتی ہے صفات خداوندی کی، اللہ کی صفتیں جب بندے کے اندر آتی ہیں تو وہ اللہ کا محبوب اور مقرب ہوتا ہے۔ تو خواہشات نفس کو جو ہے روکنا۔ سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی، ابو یزید بستامی جنہیں کہا جاتا ہے، ابو یزید سے ابا یزید ہے، ابا یزید سے با یزید ہے۔ تو حضرت سلطان العارفین طیفر الدین شامی حضرت ابا یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ مولا، تجھ تک پہنچنے کا آسان راستہ کیا ہے؟ فرمایا با یزید، ایک قدم میں ہم تک پہنچ جاؤ، ہم اتنے قریب ہیں۔ کہا مولا کس طرح؟ کہا کہ اپنا پہلا قدم نفس کے اوپر رکھ دو، پھر دوسرا قدم ہماری بارگاہ میں آ جائے گا، یعنی نفس کی مخالفت۔ یہ جو ہے بڑا کٹھن مرحلہ ہے، انسان اپنے نفس کی مخالفت کرے، ورنہ عمومی طور پر لوگ جو ہے نفس کے تابع ہوتے ہیں
اور نفس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جب نہ کھاتے شکر ادا کرتے اللہ رب العزت کا، اور برابر پیبند لگا ہوا کپڑا پہنتے اور ننگے پیر رہتے اور کسی شخص سے کوئی چیز قبول نہ فرماتے۔ اب یہاں پر یہ آپ کا مقام و مرتبہ بھی لکھا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم ادھم بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑے گہرے مراسم تھے، اور اسی نسبت کا اثر تھا کہ ہمارے سلسلہ چشتیہ کے اکثر اکابر اولیاء کرام جو ہیں وہ سنی حنفی المذہب ہوئے ہیں۔ ہاں، اہل سنت سے تو تمامی کا تعلق ہے، لیکن حنفی مذہب یہ خواجگان چشت اہل بہشت کا طریقہ رہا، باوجود کہ کئی اکابر اولیاء اللہ مقام اجتہاد پر ہونے کے باوجود انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کو اختیار کیا، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ سے حضرت ابراہیم ادھم بلخی کا خاص تعلق رہا، اور خاص آپ جو ہے ان سے جو ہے مستفید ہوئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی آپ کو مخاطب کرتے، آپ کو پکارتے تو سیدنا و سندنا ابراہیم ادھم کہتے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک بڑا مرتبے کا شخص کسی شخص کو بڑے القاب سے پکارے تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ آپ ان کو ایسے القاب سے پکار رہے ہیں، تو وہ کہا کرتے کہ یہ سید کیسے ہیں، سیادت کس طرح پائی، بزرگی کس طرح پائی انہوں نے۔ اب عمومی طور پہ ہمارے یہاں سید کا جو لفظ رائج ہوتا ہے وہ اشراف کے لیے، یعنی امام حسن مجتبیٰ کی اولاد کے لیے، یا امام حسین شہید دشت کربلا کی اولاد کے لیے، اور دیگر مولا علی کے جو شہزادوں سے نسل چلی انہیں علوی سادات کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے سیدنا یعنی ہمارے سردار، ہمارے رہبر، ہمارے پیشوا، ہمارے آقا، ان معنی میں کہا کہ سیدنا ابراہیم۔ تو لوگوں نے پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ سے کہ انہیں سیادت کیسے ملی، یہ سیدنا کیسے ہو گئے، یہ سردار کیسے ہو گئے؟ تب امام اعظم ابو حنیفہ نے آپ کے مقام، آپ کے مرتبے، آپ کی شان، آپ کی عظمت اور آپ کی بلندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ اپنے آپ سے مخاطب ہیں کہ ہم لوگ دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، دوسرے کام بھی کرتے ہیں، دنیاوی کام بھی مصروف رہتے ہیں، لیکن ابراہیم ہمیشہ خدا کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، یعنی ہمیشہ ذکر حق میں لگے رہتے ہیں۔ خدا آپ کا قول مبارک ہے، ہمارے شیخ نے سیرت اولیاء میں اس کو نقل فرمایا۔ ولی کی جو علامتیں ہیں تو فرماتے ہیں کہ ولی کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کثرت سے اللہ کا ذکر۔ وہ دنیا کی باتیں نہیں کرتا کثرت سے، وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ تو یہاں پر آپ خود جب یہ فرماتے ہو تو آپ کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو اس بات کی تصدیق امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ فرماتے ہیں کہ ہم تو دوسرے کام بھی کرتے ہیں، دین کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور اپنے ضروریات زندگی کے لیے بھی ہم وقت نکالتے ہیں، لیکن ابراہیم ادھم بلخی مکمل طور پر اللہ کی خدمت یعنی اللہ کی عبادت میں، ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ اسی لیے وہ سید ہیں، سند ہیں، ہمارے لیے دلیل ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں۔ حضرت جنید بغدادی، دنیا جنہیں سید الطائفہ کہتی ہے، طاؤس العلماء کہتی ہے، صوفیہ کے جو دو مذہب ہیں اس میں سے ایک مذہب جنید بغدادی کے نام سے موسوم ہے۔ تو جنید بغدادی کا بڑا مقام و مرتبہ اولیاء اکرام کی جماعت میں ہے۔ آپ امام الاولیاء ہیں، پیران پیر جیسی عظیم المرتبہ شخصیت آپ کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں میں داخل ہے۔ تو وہ جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں مفاتیح العلوم ابراہیم بن ادھم، یعنی جتنے علوم ہیں سارے علوم کی کنجی ابراہیم ادھم ہے، یعنی آپ کی ذات سے ہر علم ظاہر ہے، علم شریعت ہو، علم طریقت ہو، علم حقیقت ہو، معرفت ہو، تصوف ہو، کوئی علم ہو۔ فرماتے ہیں کہ تمام علوم کی کنجی ابراہیم ادھم ہے۔ اب یہاں پر آپ کے جو والد بزرگوار ہیں ادھم خلندر، ان کے عشق کا واقعہ جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ وہ واقعہ کافی جو ہے طویل ہے کہ ادھم کو جو ہے شہزادی سے جو ہے
लगाव हो गया शहजादी से मोहब्बत। अदम खलंदर ने क्या किया कि सीधे दरबार गए बादशाह के पास और शहजादी का हाथ मांगा। कहा कि मैं शहजादी से मोहब्बत करता हूँ, मैं शहजादी से निकाह करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। अब जब बादशाह ने देखा अदम खलंदर को, कहा कि ये तो जो है निहायत ही फ़कीर और मुफलिस और मोहताज मालूम होता है, फटे हुए कपड़े हैं और शहजादी का हाथ मांगने के लिए आया है। तो अब कहा कि अगर नाराज़ भी कर दें, कुछ बदवा दे तो वो मसला हो जाएगा, और शहजादी के उसके हवाले कर दें तो ये तो नामुमकिन चीज़ है कि तो काबिल ही नहीं है शहजादी की मालो दौलत के लिहाज से। तो उसने अपने वज़ीर से जो है मशवरा किया कि ये शहजादी का हाथ मांगने आया है अदम खलंदर, अब क्या किया जाए। वज़ीर ने मशवरा दिया कि जहाँ पना हम एक ऐसी बात इसको कह देते हैं जो इसके नामुमकिन हो। वाक़ियत बड़े तफसील है, मैं मुख्तसर तौर पे आपको ये वाक़या बयान कर दूँ। सीरत में आप पढ़ लें, दीगर किताबों में भी जो है, बाज़ किताबों में ये वाक़या है, बहुत कम किताबों में ये वाक़या है, कई चीज़ें हैं उसके अंदर, तफसीलात हैं। तो कहा कि क्या करें, कहा कि ऐसी चीज़ कहें जो नामुमकिन हो इसके लिए। कहा क्या चीज़ है। तो वज़ीर ने कहा कि आपके ख़जाने में जो आपकी सल्तनत की कीमत है वो शुतुरमुर्ग़ के अंडे के बराबर मोती है, और ये मोती लाकर इसको कहें कि ऐसा दूसरा मोती तुम लेकर आओ, हमारे पास एक मोती है, तुम जब दूसरा मोती लाओगे तो हम लड़की का निकाह तुम्हारे साथ कर देंगे। वो लाकर मोती बताया गया। अब उनकी नज़रों में वो नामुमकिन चीज़ थी कि नायाब मोती, पूरी सल्तनत की बराबर जो मोती हो, वो सफ़ेद मोती जो है बताकर कहा कि ऐसा मोती दूसरा लाओ, फिर हाथ मांगने आना। इब्राहिम ने कहा ठीक है मैं लेकर आऊँ। अदम खलंदर ने कहा कि ठीक है मैं लेकर आऊँगा। अदम खलंदर निकले, समंदर के पास पहुँचे। पहुँचने के बाद क्या किया कि पानी निकालना शुरू किया समंदर का, अपने कासे से पानी निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं। समंदर खाली करना चाहते थे ताकि मोती ले समंदर खाली हो जाए। अब ये काफ़ी देर तक मेहनत चलती रही। अब जाहिर बात है कि एक आदमी जो है समंदर खाली कर दे, नामुमकिन चीज़ है। अल्लाह की रहमत को जोशा है, हज़रत जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अदम खलंदर से कहा कि क्या कर रहे हो। कहा कि पानी खाली कर रहा हूँ समंदर का, मुझे मोती चाहिए। पानी खाली कर रहा हूँ समंदर का, मुझे मोती चाहिए। कहा कि मैं कुछ आपकी मदद करूं। तो कहा कि बिल्कुल आप भी कीजिए मदद, आप भी पानी खाली कीजिए मेरे साथ। तो उन्होंने जो है नज़र डाली और दूसरी नज़र दूसरी तरफ डाली, तो जितने ही नज़र डालना था पूरा पानी जो है दूसरी तरफ मुंतकिल हो गया और समंदर की तह जो नजर आनी शुरू हुई जिसमें बेशुमार मोती। अदम खलंदर ने अंदर जाकर जो है बड़ा मोती सबसे जो था वो लिया और ले जाकर जो है बादशाह के पास जो है वो गए और वो मोती जो है लाकर जब रख दिया गया तो बादशाह फिर तब्दील हो गया। वो देना नहीं चाहता था शहजादी को, तो कई तरह के जो है मामले हुए और बादशाह ने जो है वो वजीर को लगा दिया उनके पीछे और आपको जो है शहर बदर कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है चंद दिनों के बाद शहजादी का इंतकाल हुआ। फिर उसके बाद ऐसा वाक़या पेश आया, अदम को इत्तला मिली, अदम ने जो है खबर से लाश जो है निकाली, निकाल कर जो है वो रखे अपने कमरे में लाकर। रात का वक्त था, शहर के बाहर इनकी झोपड़ी थी। एक हकीम साहब जो है आ रहे थे, दरवाज़ा बंद था। झोपड़ी की रोशनी देखकर वो हकीम साहब अदम खलंदर के पास गए। अदम खलंदर नमाज पढ़ रहे थे, देखा कि एक खूबसूरत लड़की जो है खैमे के अंदर झोपड़ी के अंदर लगी बैठी हुई है, लाश रखी हुई थी। उन्होंने नफ्स देखा, नफ्स चल रही थी, सकते का आलम था। वो समझ गए, फौरन उन्होंने जो है एक रग काटी और खून निकाल दिया जिससे लड़की को होश आया। सकते में थी शहजादी, वो बेदार हुई, उन्होंने निकाह किया, वो वहीं पर रहे और उनसे जो औलाद हुई
اسے دنیا حضرت ابراہیم ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی جانتی ہے۔ تو یہ واقعہ پیچھے کا ہے، جو حاکم بنے آپ کے والد بادشاہ نہیں تھے بلخ کے، نہ آپ کے دادا تھے، یہ تو تمام درویش لوگ تھے۔ آپ کو جو سلطنت ملی وہ آپ کے نانا سے ملی ہے۔ نانا کو اولاد نرینہ نہیں تھی، ایک ہی شہزادی تھی۔ اب وہ ادھم خلندر جو ہے چلے گئے مکہ مکرمہ کی طرف۔ حضرت ابراہیم جو ہے مکتب میں جایا کرتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، 7-8 سال کی عمر مبارک تھی۔ بادشاہ کا گزر ایک مرتبہ مکتب کی جانب ہوا، وہ مدرسے میں گیا معائنہ کرنے کے لیے، تو اس نے جب حضرت ابراہیم کو دیکھا تو اپنی بیٹی کی یاد آئی، بڑے خوبصورت تھے، بیٹی کی طرح شکل و صورت تھی، تو فوراً جو ہے قریب بلایا اور پوچھا کہاں رہتے ہو؟ کہا کہ فلاں مقام پہ رہتا ہوں۔ تو بادشاہ بھی ساتھ میں چلے، دیکھ کر پریشان ہو گئے، شہزادی موجود ہے۔ تو شہزادی تمام احوال سنائے، تب بادشاہ نے اپنی شہزادی کو دوبارہ کہا کہ آپ محل کو چلے، اپنے نواسے کو لے کر جو ہے وہ دوبارہ محل کو آئے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو اسی گدی پر جو ہے حضرت سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تخت نشین ہوئے اور بلخ کے بادشاہ بنے آپ۔ تو یہ پیچھے کا جو ہے جس طرح بادشاہ کا، کیونکہ عمومی طور پر ایک لوگوں کو عجیب دکھتا ہے کہ بھئی یہ بادشاہ کیسے تھے، ان کے آبا و اجداد نہیں تھے، اور نہ ان کے بعد کوئی ویسا مسئلہ چلا، یہ بیچ میں ادھر بادشاہ کیسے بن گئے؟ پھر یہ واقعات بعض لوگ تو جو ہے اس کا قطعی طور پہ انکار کرتے ہیں، بعض تو آپ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں کہ آپ کا وجود ہی نہیں تھا۔ بعض تو کہتے ہیں کہ جو ہے گوتم بدھا کی کہانی سے جو ہے آپ کا کردار لیا گیا ہے اور جو ہے افسانہ بنا دیا گیا ہے اس کو، کوئی بادشاہت کی تھی نہیں اسی معاملہ۔ تو یہ جو بادشاہت جو تھی وہ آپ کے نانا کی بادشاہت تھی، اور چند دن آپ رہے بادشاہت کے اوپر، پھر آپ نے اس بادشاہت کو بھی ٹھوکر مار دی اور درویشی اور فقیری کو جو ہے اختیار کیا، اور جو ہے آپ نے جو ہے جنگل کی راہ لی۔ تو اس طرح جو ہے یہ واقعات جو ہے حضرت ابراہیم ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے حیرت انگیز ہیں۔ اس دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ بعض لوگ سنتے ہیں تو عقلوں میں آتی نہیں بات، کہتے ہیں کہ بولے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو من گڑھ قصے کہانیاں بنا لیے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں اولیاء اللہ کے، بزرگان دین کے، عام لوگوں کی، جو سکتے کی بیماری میں تھے انہیں دفن کر دیا گیا، بعد میں وہ دوبارہ قبروں سے نکل کر آئے، کئی لوگوں نے نکالا۔ بہت سارے واقعات جو ہے اس طرح ہے۔ سکتا ہٹایا تھا کہ آدمی سمجھتا ہے مر گیا، سامنے والا سانس رکی ہوئی ہے۔ جب بچوں کو قاعدہ پڑھاتے ہیں عربی میں نورانی قاعدہ، اس میں بھی قاعدے میں بھی قواعد کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ سکتے کا، جب سانس روک دی جاتی ہے پھر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ سکتے کی جو بیماری ہے بس کو ہوتی ہے، جس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا مر گیا اور لے جا کر دفن، سکتے سے باہر نکل گیا تو پھر جو زندہ ہوتا ہے۔ تو بعض ایسے واقعات ہیں، یہ کوئی ناممکن چیز نہیں۔ اسی طرح جو شہزادی بھی جو ہے سکتے میں تھی، بادشاہ نے دفن کر دیا، یہ جو ہے خبر سے نکال دی اس کو، اور حکیم صاحب نے جو ہے وہ سکتے کی بیماری کو جو ہے ان کے دور کر دیا۔ تو اس طرح کا یہ آپ کے پیچھے سلطان ابراہیم ادھم کے جو ہے ایک بڑا واقعہ جو ہے میں نے مختصر سے طور پہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے اس کو بیان کیا۔ اب چند ایسی وجوہات ہوئی جس کی بنا پر جو ہے حضرت ابراہیم ادھم بلخی نے جو ہے بلخ کی عظیم سلطنت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ 4-5 واقعات بزرگوں نے لکھے ہیں دستبرداری کے، یہ بہت بڑے اثار کی بات ہے۔ آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں لوگ ایک بالش زمین نہیں چھوڑتے، سلطنت چھوڑ دینا، حکومت چھوڑ دینا۔ تو درویشی کے اندر اللہ نے وہ راحت رکھی ہے، وہ نعمت رکھی ہے۔ تاریخ آپ پڑھیں گے تو یہ بات واضح طور پر ہوگی کہ بادشاہوں نے درویشی کی خاطر سلطنت کو چھوڑ دیا ہے، لیکن کبھی کسی درویش نے بادشاہت کی خاطر درویشی کو نہیں چھوڑا۔ تاریخ میں بے شمار واقعات ملیں گے، صرف ابراہیم ادھم بلخی کا واقعہ ہی نہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا واقعہ، شاہ شجاع کرمانی کا واقعہ، اور دیگر حضرات ہیں جنہوں نے حکومتیں چھوڑ دیں اور درویشی اختیار کی، فقیری اختیار کی۔ لیکن تاریخ میں، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں، کوئی فقیر، کوئی درویش ایسا نہیں ہوا کہ جس نے حکومت کے لیے درویشی کو چھوڑ دیا ہوگا یا فقیری کو چھوڑ دیا ہوگا۔ ہمارے خاندان چشت اہل بہشت کے امام حضرت ابو اسحاق چشتی فرماتے تھے اپنے مرید احمد چشتی سے کہ درویشی میں وہ مذہب و سکون ہے
کہ ابو اسحاق کو اگر سلیمان علیہ السلام کی حکومت بھی لا کر دے دیں تب بھی وہ قبول نہیں کرے گا. ان کی حکومت تو جو ہے انسانوں پر ہی نہیں، جناتوں کے اوپر، شیاطین کے اوپر، ہوا کے اوپر، ہر چیز پر تھی. فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ بھی قبول نہیں کرے گا. تو یہ ان کی شان استغنا. رسول پاک کے احوال میں یہی ملتا ہے. اولیاء اللہ کے قصے کہیں گے تو کہتے ہیں کہ بھائی بنا لیے قصے کہانیاں چل رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آئے، ابلغ گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر زمین کے خزانوں کی کنجیاں لا کر مجھے دی اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، آپ نبی بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا نبی بندہ بننا چاہتے ہیں؟ تو رسول گرامی وقار نے وہ کنجیاں خزانوں کی نہیں لی زمین و آسمان کے، کہا کہ میں نبی بادشاہ بننا نہیں چاہتا، میں نبی بندہ بننا چاہتا ہوں. تو یہ شان استغنا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا فقیری میں شاہی محمد کے گھر میں. تو فقیری وہ ہے کہ جس کے اندر انہوں نے شاہی کی. الغرض اولیاء اللہ بزرگان دین کے ایسے بے شمار واقعات ہیں، اس کا تسلسل جاری رہے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو عظیم المرتبت خواجگان چشت اہل بہشت کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی بزرگان کی سچی محبت، اطاعت، اتباع، پیروی نصیب فرمائے. این دعا از من و از جملہ جہاں آمین. بعد الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، اگر گیتی سراسر باد گیرت چراغ چشتیاں ہرگز